चलो सीखे कुरान, 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 चलो सीखे कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं, फ़ज़ाइल हैं। इन्हीं में से एक रिवायत ये भी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अक्सिरुस्सलात अलैया यौमल जुमुआ फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका। जुमातुल मुबारक के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि ये जुमातुल मुबारक का दिन यौम मशहूद है। क्या माना है यौम मशहूद? तशहदुहुल मलाइका, मलाइका इस रोज़ मेरे पास हाजिर होते हैं, ख़ास तौर पर हाजिर होते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात बयान की तो एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी तक ही है या आपकी ज़ाहिरी वफ़ात के बाद भी ये सिलसिला होगा कि जुमातुल मुबारक के दिन कसरत से दुरूद पढ़ना है क्योंकि फ़रिश्ते आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वफ़ात के बाद भी, यानी ज़ाहिरी वफ़ात के बाद भी, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो अंबिया में से किसी नबी के जिस्म को खाएं। फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह के अंबिया ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। तो दुखों ने तुम्हें जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। वैसे तो रोज़ ही दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं, मगर जब जुमातुल मुबारक का दिन तशरीफ़ लाए तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हमारा सिलसिला फैज़ान इल्म कुरान, इसमें हम आपको मरहबा कहते हैं। अच्छी नीयतें कर लीजिए, क्योंकि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। हर नेक और जायज़ काम से पहले अच्छी नीयतें करने की आदत बनाइए। इस सिलसिले के लिए आप क्या नीयत कर सकते हैं? एक तो बुनियादी नीयत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए मैं इल्म कुरान हासिल कर रहा हूँ। अब इसमें तिलावत भी है, इसके अंदर मखारिज दुरुस्त करने का सेगमेंट भी है, और हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा भी सीखते हैं, और फिर कुरानी वाक़या भी सुनते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर कुरान पाक का जायज़ा लिया जाए तो 5 किस्म की आयात कुरान पाक में हैं। आयात मुहकमात, वो आयात जिनमें अहकाम बयान हुए। आयात क़िसस, वो आयात जिनमें किस्से बयान हुए, पिछली उम्मतों के, पिछले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात का बयान है। आयात वादा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के साथ जन्नत का वादा फरमाया या दीगर वादे जिसमें फरमाए गए। और आयात वईद, जिसमें मुनाफिकीन और काफिरों के लिए वईदें हैं, दोज़ख की वईद, अज़ाबात की वईदें हैं। और नंबर 5 आयात अमसिला, जिनमें मिसालें बयान की गई हैं। तो आयात मुहकमात के बाद आयात क़िसस, जिनमें किस्से बयान हुए, वाक़यात बयान हुए। किन के वाक़यात? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सैयदना सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात, उनकी कौमों के वाक़यात, उनकी कौमें कैसा बिहेव करती थी अपने अंबिया के साथ, और ना मानने की सूरत में किस तरह के अज़ाबात उन पर आया करते थे, इनका बयान है। और जिन्होंने अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की बात मानी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या बिशारतें अता फरमाई हैं, इस बात का बयान। तो ये आयात क़िसस कुरान पाक में कसरत से मौजूद हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हवारी हैं उनका वाक़या भी सुनेंगे, और इन्हीं आयात को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह माइदा की आयात को अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। हवारी किन्हें कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन्होंने बात मानी और आपके जो मुखलिस हुए और जो आपके साथ हुए,
انہیں حواری کہتے ہیں۔ بہرکیف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو اس وقت کے حواری تھے، انہوں نے ایک فرمائش کا اظہار کیا۔ اس فرمائش پر پھر کیا ہوا وہ آیات قرآنیہ میں انشاءاللہ عز و جل اس کی آج تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم جو قرآنی واقعہ ہے اسے بھی سماعت کریں گے۔ آئیے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے تلاوت قرآن۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 112 سے لے کر 115 تک کی تلاوت آپ نے سنی۔ تلفظ کی درستی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذ قال الحواریون حواری یہ مفرد ہے اور اس کی جو جمع ہے یہاں اس پوزیشن میں حواریون یوں ہم پڑھیں گے کیونکہ یا مشدد ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم دیکھیں یا عیسیٰ کے بعد ابن ہے لیکن وہ عیسیٰ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے اور با جب ساکن ہو تو وہاں قلقلہ ہوتا ہے۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ آج کا جو مخارج کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم حروف قلقلہ کو آج یاد کریں گے، اور جہاں جہاں حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف آتا ہے وہاں خاص طور پر قلقلہ کرنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی اس کو نوٹ بھی کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ حروف قلقلہ کو یاد کرنے کے لیے یہ ورڈ یاد کر لیجئے، قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کوئی حرف ساکن ہو، اس سے پچھلے حرف پر یقینی سی بات ہے حرکت ہوگی، جب اسے ملائیں گے تو قلقلہ ہوگا۔ قلقلے کا معنی ہے جنبش، یعنی آواز میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوگی۔ کس طرح؟ یا عیسب، یا عیسب، با پر دیکھیں ہلکی سی جنبش ہے۔ اگر میں اس کے حجے کروں آپ کو سکھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 اق، 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 اد، 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 اج، اج، اج،
تو یہاں دیکھیں ہلکا سا ایک آواز میں لوٹ رہی ہے آواز، اسے ہی قلقلہ کہتے ہیں. یا عیسب، یا عیسی ابن مریم، را موٹا، مریم، یا عیسی ابن مریم، هل یستطیع، یستطیع، تا کو باریک پڑھیں اور تا کو موٹا. تھوڑا سا مشکل ضرور ہے کیونکہ تا پر زبر ہے اور تا کے نیچے زیر ہے، لیکن پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. یستطیع ربک، ربک ان ینزل، نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے اس لیے ان ینزل نہیں پڑھ رہے بلکہ ان ینزل یوں پڑھیں گے. ان ینزل علینا مائدۃ، مائدۃ، اور آگے جب میم سے ملا دیں گے تو اب مائدۃ نہیں بلکہ مائدۃم پڑھیں گے. مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء، اور وقت کی صورت میں مائدۃ من السماء، قال اتقوا اللہ، یہ اتقوا اللہ ہے لیکن لام کے ساتھ یہاں ملا رہے ہیں اس لیے قال اتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد، قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن، وتطمئن. اب دیکھیں طا حروف قلقلہ میں سے جو ابھی ہم نے سیکھے کہ حروف قلقلہ جب کہ ساکن ہوں تو آواز لوٹتی ہے، جنبش پیدا ہوتی ہے، وہی عمل یہاں دہرائیں گے. تطمئن، تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، قد حروف قلقلہ، صدق پھر حروف قلقلہ. قاف ایک بار دال قلقلہ میں سے ہے، ایک بار قاف قلقلہ میں سے ہے. قد صدق، قد صدق، ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مریم اللہم، یہ ہوتا ہے اللہم. آپ بہت ساری دعاؤں سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی دعائیں جس سے پہلے اللہم آتا ہے، لیکن اگر اللہم سے پہلے کوئی حرف ہو تو وہ حرکت اس کے ساتھ مل جاتی ہے جبکہ وہ حرف متحرک ہو. اور یہ جو الف ہے، اللہم کا جو الف ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، یوں کہیے کہ گر جاتا ہے. مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا، بلکہ اس کو توڑ کے یاد کر لیجئے، تکون لنا عیدن، لیکن عیدن یہاں غنہ بھی نہیں ہے اور تنوین کی آواز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دال کا آگے لام میں ادغام ہو رہا ہے اور یہ مشدد حروف کی مشق بہت ضروری ہے. عیدا لأولنا، عیدا لأولنا، واو بھی مشدد ہے. عیدا لأولنا، آپ دہرائیے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو. اگر آپ صرف سنیں گے تو کما حق کو فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. عیدا لأولنا وآخرنا، وآخرنا وآیة منک، وآیة منک وارزقنا، پھر آگے حروف قلقلہ، قاف ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے. وارزقنا وانت خیر الرازقین.
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. رازقین، یہ آیت اکثر یاد ہوتی ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو. واللہ خیر الرازقین ہم پڑھتے ہیں، لیکن واللہ خیر الرازقین میں قاف ہے، کاف نہیں ہے. رازقین نہیں پڑھنا، رازقین پڑھنا ہے. رازقین، رازقین. واللہ خیر الرازقین. قال اللہ انی منزلها علیکم. منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ. جب حمزہ اور عین جمع ہو جائیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن پریکٹس اچھا کر دے گی. اعذبہ، جو عین کے مخرج میں کوشش کرتے ہیں تو دونوں جگہ بعض اوقات عین پڑ جاتے ہیں، اعذبہ نہیں. اور اعذبہ دونوں جگہ الف بھی نہیں، دونوں جگہ عین بھی نہیں، پہلا حمزہ ہے دوسرا عین ہے. اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. احدا من العالمین. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر 115 کی الحمدللہ تلاوت بھی کی میں نے، آپ نے تلاوت سنی اور ہم نے مشق کرنے کی بھی کوشش کری. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مائدہ کو مائدہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی آیات میں آسمانی دسترخوان کا ایک واقعہ ہے. اس میں ایک آسمانی دسترخوان کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حواریوں کے لیے نازل فرمایا تھا اور وہ واقعہ اس صورت میں موجود ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ان آیات کا ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی انشاءاللہ گرامر کی ٹپس بھی آپ کو بیان کی جائیں گی جو آپ کے ترجمے میں آپ کو ہیلپ کریں گی. اذ جب، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، یا عیسی ابن مریم اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، حل کیا، یستطیع کا لفظی معنی ہوتا ہے ایسا کرو گے، ربک آپ کا رب، ان ینزل کہ وہ اتار دے، ان کا معنی کہ، اور ینزل اتارنا نازل کرنا، کہ وہ نازل کرے، علینا ہم پر، مائدۃ دسترخوان، من السماء آسمان سے. قال اتقوا اللہ کہا، یہاں کہیں گے فرمایا کیونکہ نبی نے کہا ہے، فرمایا اتقو ڈرو، اللہ سے، ان اگر کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان والے. اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی کیسا مطالبہ ہے یہ؟ قالوا وہ کہنے لگے یا انہوں نے کہا، قالوا یہ پاسٹ ٹینس ہے لہذا اس کا ترجمہ بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ ہوگا انہوں نے کہا. کیا کہا؟ نریدو ہم چاہتے ہیں، اریدو میں چاہتا ہوں، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان نأکل کہ ہم کھائیں، منہا اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم اور ہم جان لیں، یہ معاملہ دیکھ کر ہم جان لیں، ان کے قد صدقتنا بے شک آپ نے سچ فرمایا. قد بے شک اور تحقیق کے معنی میں آتا ہے، صدقتا تم نے سچ کہا، نہ ہم سے، صدقتنا آپ نے سچ فرمایا ہم سے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا اور ہم ہو جائیں اس پر، من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے. قال کا معنی ہوتا ہے کہا، لیکن اگر کہا ہو کسی چھوٹے نے تو ہم کہتے ہیں عرض کیا، اور کہا ہو کسی بڑے نے تو ہم کہتے ہیں فرمایا. نبی نے کہا تو فرمایا،
حواری نے یا صحابی نے کہا تو عرض کیا ان کے مقابلے میں، اور اگر نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو نبی نے عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، عرض کرنا اور فرمانا ان دونوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں فرما رہا ہوں نا کہ یہ کام کر لو، تو بندہ فرماتا نہیں ہے، ہم اپنی طرف ہمیشہ عاجزی کی نسبت کریں گے، عرض کرتے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ سامنے والے کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اور میں نے عرض کی۔ بہرکیف قال عرض کی عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے۔ پہلے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ فرمان یوز کیا تھا، لیکن یہاں ہم عرض کیوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل علینا اتار دے ہم پر، مائدتن ایک دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکون وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لأولنا اور ہمارے پہلوں کے لیے، وآخرنا اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک اور ایک نشانی ہو جائے تیری جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہم تیری استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں شائبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ آپ استعمال کرنا چاہیے، تم یا تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ تو استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو جو ہے وہ ادب سے ہٹ کر کلمہ ہے، یہ ایک شائبہ ضرور ہے، لیکن لفظ تو کے اندر لفظ آپ سے زیادہ وحدانیت کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اگر اللہ کی جناب میں لفظ آپ بولا جائے تو اگر آپ کے سامنے 10 لوگ بیٹھے ہوں تو آپ استعمال کریں گے آپ، اور جب کہیں گے تیری چیز تو اس سے مراد ایک ہی شخص ہوگا۔ تو وحدانیت رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور ادب کا تعلق انسان کی نیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمے میں آپ کو ملے گا من کا تیری طرف سے، آپ کی طرف سے نہیں، تیری طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی اللہ کی بارگاہ میں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، ورزقنا اور رزق عطا فرما ہمیں، ہوا اور ارزق رزق دے نہ ہمیں، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت اور تو خیر الرازقین سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، منزلها اتارنے والا ہوں اسے، ہا کی ضمیر کا مرجع وہ مائدہ وہ دسترخوان ہے، بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے یا اسے یعنی اس دسترخوان کو، علیکم تم پر یا تمہارے اوپر، فمن پھر جو یکفر کفر کرے گا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اسے، عذاب لا اعذبہ ایسا عذاب کہ نہ دوں گا وہ عذاب، احدن کسی ایک کو، من العالمین سارے جہاں والوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا بے شک میں تمہیں وہ عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب سارے جہاں والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ تو یہ آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک کا الحمدللہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا، اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ اس کے اندر کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اسی واقعے کو آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا، کیونکہ جب اس واقعے کو سننے کے بعد اور ان آیات کی تلاوت اور مشق کے بعد اور ترجمے کے بعد جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو آج کے سلسلے میں بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے ذہن کے نقوش پر وہ آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا بات ہوئی تھی اور ایک ایک لفظ کا یہاں کیا معنی ہے۔ بہرحال واقعہ یہ تھا کہ حواریوں نے عرض کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دسترخوان اتارے، اور ہم جو یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ
ہمارے ایمان کمزور ہیں یا ایسی کوئی بات ہے، نہیں، ہمارے ایمان مضبوط ہی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی ہمارے سامنے آ جائے کہ ہم گواہی دے سکیں، ہم بعد والوں کو بھی بتا سکیں، اور ہم خوب شکم سیر ہو کر کھائیں بھی، اور ہمیں آپ کی صداقت کا، آپ کے سچا ہونے کا اچھی طرح علم ہو جائے کہ بالکل معجزہ ہمارے سامنے آ گیا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو عقل قبول نہ کرے اور کسی نبی سے وہ فعل صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ آسمان سے دسترخوان اترنا اور اس میں پکے پکائے کھانے ہونا، یہ عقل میں نہیں آتا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے یہ فعل کیا ہے تو یہ معجزہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے وہ ایسا کوئی کام، اس سے ملتا جلتا کوئی کام ان سے صادر ہوتا ہے تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ نے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو ہم پر ایسا دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے پہلو اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ جس دن وہ دسترخوان اترے گا تو ہم اس دن کو ہر سال گویا کہ عید کی طرح منائیں گے، کیونکہ جس دن نعمت ملے اس نعمت کو یاد کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا، اس کو بار بار دہرانا، عید کی خوشی منانا، اس کا ایک یوں سمجھے کہ اشارہ اس آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے دسترخوان اتار دیا۔ اس دسترخوان کا نام مائدہ رکھا گیا، اور عام دسترخوان کو بھی مائدہ کہتے ہیں۔ اس دسترخوان میں کیا تھا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ اس کے اندر 7 بڑی بڑی مچھلیاں تھیں، اس کے اندر 5 مچھلیاں تھیں، اس میں روٹیاں تھیں، اس کے اندر مچھلی ایسی تھی کہ اس کے سر کے پاس جو ہے وہ نمک تھا اور اس کی دم کے پاس جو ہے وہ سرکہ تھا۔ مچھلی ایسی تھی کہ وہ فرائی تھی، اس کے سر کے پاس سے تیل ٹپک رہا تھا، اور اس مچھلی کے ارد گرد جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سبزیاں ایز اے سیلڈ جو ہے وہ تھی، یا یہ بھی کہا گیا کہ روٹیوں کے ساتھ جو تھا وہ گوشت تھا۔ مچھلیوں کے ساتھ روٹیاں تھیں، مگر ہر روٹی پر ایک الگ قسم کی چیز بھی تھی، یعنی ایک روٹی وہ تھی جس کے اوپر زیتون لگا ہوا تھا، روغن زیتون تھا، ایک روٹی تھی جس کے اوپر پنیر لگا ہوا تھا، ایک روٹی تھی جس کے اوپر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے۔ تو یوں مختلف روایات اس کی ملتی ہیں، مختلف احادیث میں یا مختلف اخبار کے اندر مختلف واقعات کا بیان ہے۔ بہرحال جو قرآن پاک میں جو واقعہ بیان ہوا وہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ پھر بہرحال یہ دسترخوان اتارنے کا رب کریم عز و جل نے فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے بعد کوئی کفر کرتا ہے، اتنی زبردست نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی پھرتا ہے اور کفر کرتا ہے تو میں پھر ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں دنیا میں بلکہ سارے جہاں والوں میں ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ بہرحال دسترخوان آ گیا اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں۔ پھر ان لوگوں نے اس میں خیانت کی۔ دسترخوان روز اترتا تھا اور اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ اس دسترخوان سے کچھ جو ہے وہ ذخیرہ کیا جائے، لیکن خیانت کی اور ذخیرہ کرنا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب خیانت کی اور ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا عذاب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب مسلط فرمایا کہ یہ سو گئے، اور لیکن جب اٹھے تو کچھ خنزیر کی شکل میں، سور کی شکل میں، اور کچھ بندر بنا دیے گئے تھے، اور کچھ ٹائم کے بعد یہ مر گئے، اور ان کا ایسا نام و نشان مٹ گیا کہ اب ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت اور ان کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ رب کریم عز و جل ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔